अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। आज एक बहुत ही मारूफ शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और हर कोई उनकी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता है। बहुत ज़्यादा तमहीद में नहीं जाऊंगा, मैं इस वक्त बताऊं कि रेहाम खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रेहाम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक बहुत अरसे बाद, तवील मुद्दत बाद आप आज वापस आईं। ये बताइए कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और मेरा बड़े अरसे से अरमान था, इसलिए क्योंकि आज टेलीविज़न नेटवर्क के साथ मैंने बड़ा लंबा अरसा काम किया और बिज़नेस रिकॉर्डर, और आज टेलीविज़न की मैं हमेशा मिसाल देती हूँ क्योंकि पाकिस्तान में अगर कोई ऐसा टेलीविज़न या कोई ऐसा मीडिया का इदारा है जिसकी मैं दिल से इज़्ज़त करती हूँ, मैं समझती हूँ कि जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स पे पूरे उतरते हैं, जो एक जर्नलिस्टिक फ्रीडम दी जाती है, तो वो मुझे यहाँ मिली। और थ्रू आउट माई टाइम बड़ा इवेंटफुल टाइम भी रहा, लेकिन बहुत अच्छी तरह से जो ओनर्स हैं, जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, बहुत मुझे लगा कि बड़ी फ्रीडम मुझे मिली। और मुझे लगता है कि इसको एक मशअल राह भी होना चाहिए बाकी चैनल्स के लिए। तो मुझे बहुत, और मेरा एक पर्सनल भी अटैचमेंट है बिकॉज मेरे हस्बैंड ने भी आज टेलीविज़न पे ही काम किया विद द फोरमैन शो। तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो हम लोग के लिए रहे हैं एक ज़माने में। जी, लेकिन वी नेवर, आवर पाथ्स नेवर क्रॉस्ड। और ये भी आई थिंक एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की बात है, क्योंकि आई थिंक वी वर ऑल वेरी फोकस्ड अबाउट आवर वर्क। तो मुझे पता ही नहीं था अंटिल रिसेंटली कि अच्छा हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते रहे हैं। तो वेरी वेरी नाइस। इट्स इट्स नथिंग इज चेंज्ड, व्हिच इज़ स्वीट एंड ऑड एट द सेम टाइम। ठीक। अच्छा, आपकी शख्सियत के ना बहुत पहलू हैं और हर पहलू जो है वो एक से बढ़कर एक है। यानी आप जो है सहाफ़ी भी हैं, तजिया निगार भी हैं, आज न्यूज़ के साथ भी आपने काम किया, मुख्तलिफ इंटरनेशनल और नेशनल प्रोग्राम्स के अंदर हमने आपको प्रोग्राम कंडक्ट करते हुए भी देखा, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो परिस्तारों और तनकीद निगारों का एक बहुत बड़ा हल्का है, दोनों चीज़ें। तो रेहाम खान जो है पर्सनल कैपेसिटी में, ज़ाती हैसियत में इस पूरी चीज़ को कैसे देखती है? देखिए, एक सेंटेंस में आई वुड से आई एम नॉट बॉदर्ड, इसलिए क्योंकि मैंने हमेशा ज़िंदगी में वो किया है जो मैं करना चाहती हूँ और अपने प्रिंसिपल्स के मुताबिक किया है। तो ये जो एक पाकिस्तान में एक रविश है, एक जो रिवाज है माशरे में कि लोग क्या कहेंगे, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये औरत को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसकी मैंने ना कभी परवाह की है। और अगर कभी परवाह करती तो मैं सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान ना आती। काफ़ी रिस्की डिसीजंस लिए हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल चॉइसेस ऑल्सो, कि मतलब आप बीबीसी का करियर, एक सीनियर ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट पोजीशन रिज़ाइन करके आते हैं और पाकिस्तानी तनख्वाह पे और पाकिस्तान आते हैं। लेकिन फॉर मी लाइफ इज़ अबाउट डेस्टिनी एंड आई थिंक कि आप अपना रास्ता खुद कार्व आउट करते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि जो लोगों ने किया है, घिसे पिटे रास्ते पे जो चले हैं, तो मैं उसकी कायल नहीं हूँ। तो लोगों की ओपिनियन मुझे मैटर नहीं करती। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि जो मैं करूँ वो उसके लिए अपने ज़मीर को मैं जवाबदेह हूँ। इफ़ माई कॉन्शियंस इज़ क्लियर एंड इफ़ आई बिलीव दैट आई हैव डन द राइट थिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। और ये सफ़र अभी भी जारी है? आजकल क्या मसरूफियात हैं? आजकल वही मसरूफियात हैं। आपने सीनियर तजिया निगार कहा, कुछ लोग सीनियर तखरीबकार कहेंगे, बट आई एम नॉट, आई लाइक आई सेड कि मैं आई नो वन एनी एक्सप्लेनेशंस। आजकल ये है कि एक नए जज्बे के साथ, एक नई नीयत के साथ मैं पाकिस्तान वापस आई हूँ। और मेरे जो माय अदर हाफ हैज़ बिन वेरी जनरस इन दिस, क्योंकि उन्होंने देखा है कि 6-7 महीने मैं वतन से जो दूर रही हूँ, तो कंफर्ट मुझे कोई ख़ास सूट नहीं करता। आई डू फील कि मेरी एक कमिटमेंट है, एक लगाव है पाकिस्तान के साथ, और जो मैंने देखा है, सीखा है, मैं वापस
کچھ دینا بھی چاہتی ہوں, کنٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہوں, سیاست میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہوں. سیاست میں کنٹریبیوٹ میں آتا ہوں, اس طرف بھی آتا ہوں ذرا, کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک بہت ساری ڈیٹیل میں بات کرنی ہے. صحافت میں آپ لوگ جگہ نہیں دیتے, ورنہ میں صحافت میں بھی کنٹریبیوٹ کرتی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی میرے اوپر کوئی ذاتی شاید قدغن لگی ہوئی ہے. اچھا, اب یہ بتائیے کہ جو اس وقت بات کی میں نے کہا کہ ایک بڑا وسیع حلقہ جو ہے وہ آپ کے چاہنے والوں کا بھی ہے اور آپ پہ تنقید کرنے والوں کا بھی ہے, اور تنقید کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی سے آپ کے تعلق اور پھر ترک تعلق. یہ مجھے بتائیے کہ کیا کبھی ایسا ہوا کہ وہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی؟ دیکھیے, پاکستان تحریک انصاف چیئرمین کے ساتھ تعلق اور قطع تعلق وہ تو اب میرا خیال ہے اتنے لوگ ہو گئے ہیں کہ میں تو پھر بالکل آٹے میں نمک کے برابر ہوں. مطلب کون ہے جن کا تعلق تھا اور اب تعلق نہیں رہا؟ قطع تعلق والے میرا خیال ہے اب اتنی میجورٹی میں ہو گئے ہیں کہ وہ تو اب بھول ہی جانا چاہیے. لیکن آئی تھنک کہ انسان آنیسٹ مسٹیک کر سکتا ہے, اور ذاتی فیصلوں میں آپ کبھی کبھی نہیں پہچان سکتے لوگوں کو جب تک آپ ان کو نزدیک سے نہیں دیکھتے. لیکن میں اس کو ایز اے لرننگ ایکسپیرینس دیکھتی ہوں, ایز اے لائف لیسن سمجھتی ہوں, اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں لائک اے سر کہ آئی بلیو ان ڈیسٹنی, کہ کچھ چیزیں آپ کو ایکسپیرینس شاید کرنا آپ کے لیے قسمت میں لکھا ہوتا ہے, اور شاید آپ کا انتخاب اس وجہ سے قدرت کرتی ہے کہ آپ وہ دیکھ سکتے ہیں, آپ وہ سہ سکتے ہیں, اور آپ پھر وہ بیان کر سکتے ہیں. آئی ایکچولی ڈو فیل کہ دیٹ is very much something that I was meant to do, unpleasant as it might be. تو جو لوگ اگین کرٹیسائز کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, ان کی مجھے کوئی خاص پرواہ نہیں ہے. میں نے جس نیت سے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے لیے my conscience is clear. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ میں نہیں توقع کرتی تھی کہ جو بھی میں بولوں گی یا کہوں گی تو اس کے لیے مجھے کوئی پھولوں کے ہار ملیں گے. I was very aware کہ لوگوں کو میری بات اچھی نہیں لگے گی. لیکن دیکھیں 5 سال پہلے پھر رسک کیوں لیا اتنا بڑا؟ اس لیے بیکاز آئی بلیوڈ کہ آئی واز ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ, اینڈ دیٹس ویری امپورٹنٹ ٹو می کہ آپ بلیو کریں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے, اور آپ اصلاح کے طور پہ ایک قدم اٹھائیں. اور اب دیکھیں کہ 5 سال پہلے اگر میں لوگوں کی بات سنتی کہ آپ یہ مت کریں یا آپ کی جان کو خطرہ ہے, آپ کو اڑا دیا جائے گا, تو آج وہ تمام لوگ جو اس وقت مجھ کو کہہ رہے تھے کہ آپ یہ مت کریں, تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے, ڈیتھ تھریٹس دے رہے تھے, آج وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ریحام خان کہتی تو صحیح تھی. اور میں یہ اس وقت توقع نہیں کرتی تھی کہ اتنی جلدی سب پہ سارے راز خود ہی فاش ہو جائیں گے, خود ہی ثبوتوں کے ساتھ چیزیں پروو ہو جائیں گی, یا خود چور خود اپنے کو پکڑوا لے گا. لیکن آئی تھنک کہ وین یو ڈو دا رائٹ تھنگ تو سچ باہر آتا ہے, حقیقت سب پہ آشکار ہو ہی جاتی ہے. تو آئی ڈو بلیو کہ چاہے جو کچھ بھی ہو. لیکن تجربہ بڑا تلخ رہا, قیمت بڑی ادا کی. I think it's worth it, because اگر آپ یہ سمجھیں کہ نفع نقصان کا سوچیں زندگی میں, تو پھر آپ میں اور لوگوں میں کیا فرق رہ جائے گا. میں سمجھتی ہوں کہ جو میں نے کیا صحیح کیا, اور جو میری ٹائمنگ تھی اس وقت کہ اس وقت کیا وہ بھی صحیح تھا. آج تو سب لوگ بول رہے ہیں, آج تو سب لوگ بول رہے ہیں, تو اب تو اٹس ایزی ٹو ٹیک دس اسٹیپ. بارش کا وہ پہلا قطرہ بنیا, لیکن اس وقت مشکل تھا. تو آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب آسان ہے تو تب آپ کی زبانیں کھل رہی ہیں, جب آپ کے مفاد کو سوٹ کرتا ہے. بات تو تب ہے کہ جب آپ کے مفاد کو نہ سوٹ کرتا ہو, مشکل ہو, دقت ہو, آپ اکیلے ہوں. بات تو وہ ہے نا, دم تو آپ میں تب ہے کہ تب آپ ایسا قدم اٹھا سکیں, تب آپ زبان کھول سکیں, جبکہ سارے لوگ ایک طرف ہیں اور آپ تنہا ہیں. لیکن جو تنقید کرتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت وزارت عظمیٰ بھی نہیں ملی تھی. ہو سکتا ہے کہ اگر اس وقت وہ بام عروج پر ہوتے, وزارت عظمیٰ پہ ہوتے, تو شاید ریحام خان بھی تھوڑی سی چینج ہوتی. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ جو کتاب پبلش ہوئی ہے وہ تو وزارت عظمیٰ ملنے کے بعد پبلش ہوئی ہے, 31 اگست 2018 کو ہوئی ہے. اور جو خود مہربانی کی پی ٹی آئی نے, جو خود اس کی پبلسٹی کی, وہ انہوں نے الیکشن سے پہلے کی. ان کی میں ظاہر ہے بہت مشکور ہوں, کیونکہ وہ پبلسٹی میں تو خود افورڈ نہیں کر سکتی تھی. تو جو مارکیٹنگ اتنی محنت کی, جو مارکیٹنگ پوری محنت کی, ریسرچ کی, چیزیں جمع کی, سوانح عمری لکھی, شائع کی, سب کچھ کیا. اگلوں کے جو ہے 2-4 پنے آ گئے, وہ آ کے چھا گئے ڈائری کے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں
میرا خیال ہے اس کے بارے میں تو بات جتنی کم کی جائے بہتر ہے. لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ اب یہ جو ڈائری کی بات آئی ہے تو بات یہ ہے کہ عجیب اس میں بات جس کے اوپر لوگوں کو شاید ڈسکشن کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایک ہینڈ ریٹن ڈائری, اگر وہ ڈائری انہی کی ہے, ہمیں نہیں پتا, مجھے کم از کم نہیں پتا, اور جس قسم کی ہینڈ رائٹنگ میں وہ آئی ہے اور جو باتیں لکھی گئی ہیں, اگر اس طرح سے ایک شخص کوئی خاتون خانہ, گھریلو خاتون پارٹی چلا رہی ہیں یا ملک کا جو کس طرف ملک جا رہا ہے سمت طے کر رہی ہیں, تو خدا نہ خواستہ یہ حکومت میں جب تھے تو کیا ہم ایسا رسک لے سکتے ہیں؟ سو آئی تھنک کہ یہ بات ان کو کہنا کہ جی وہ ڈائری لکھ رہی ہیں یا کیا کر رہی ہیں, واٹ ڈز دیٹ سے اباؤٹ دا چیئرمین آف پی ٹی آئی؟ بیکاز دیکھیں ووٹ اہلیہ کو نہیں ملتا, ووٹ بہن کو نہیں ملتا, ووٹ نہ رائٹ سائڈ پہ کون کھڑا ہے نہ لیفٹ سائڈ پہ کون کھڑا ہے, ووٹ اس کو ملتا ہے جو کہ لیڈر بنا ہوا پھر رہا ہے, جو کہ چیئرمین ہے, جو سی ای او ہے. ٹھیک ہے, آج ہم آپ کو کوئی غلطی کرتے ہیں, آج اس پروگرام میں اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو آپ جواب دہ ہوں گے بیکاز یو آر دا فیس, رائٹ. کسی کو کیا پتا کہ جی لکھا کس نے تھا یا کیمرہ مین کون تھا, یو آر گوئنگ ٹو بی اکاؤنٹیبل. سو یہ بات کرنا کہ آئی تھنک کہ کسی کو بھی اسکیپ گوٹ کرنا اس وقت صحیح نہیں ہے. الٹیمیٹلی دا بک should stop at the leader. ٹھیک, ریحام خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت ساری چیزیں ہمیں ان سے ڈسکس کرنی ہے, سیاست کے حوالے سے, پروفیشنل لائف کے حوالے سے. ایک چھوٹے سے بریک کی کال ہے, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. ریحام خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ریحام, آپ پاکستان کی سیاست کو آپ دیکھ رہی ہیں, یہ بتائیے پچھلے, بلکہ آپ تو مجھ سے پوچھیں میں بتاؤں گا کہ آپ کو کہ پچھلے 5 سالوں میں اس قوم نے 2 حکومتوں کو جھیلا ہے, لٹرلی جھیلا ہے, اور دونوں حکومتوں نے وعدہ کیا تھا کہ عوام کو بڑا ریلیف ملے گا. بڑی مایوسی ہوئی. اس وقت پاکستان میں جو مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, اس سے عوام کی کمر ٹوٹ چکی ہے. تو آپ ایک اگر انالیسس کریں پچھلی دونوں حکومتوں کا اس 5 سال کے دوران, تو آپ کیا دیکھتی ہیں؟ دیکھیں, میں دور بیٹھی ہوئی تھی لیکن 2021 میں واپس آئی, نومبر 2021 میں, اور اسی وجہ سے آئی کیونکہ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ یہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی معیشت کا جس طرح سے قتل کیا گیا ہے وہ دانستہ طور پہ کیا گیا ہے, بائی ڈیزائن کیا گیا ہے, ڈیلیبریٹلی کیا گیا ہے. اور جب بھی آپ اس طرح کے اقدامات لیتے ہیں جیسے کہ پچھلی دونوں حکومتوں میں ہوئے, وہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں اور سے یہ پلان آ رہے ہیں. اور وہ کیوں اس قسم کے پلانز آتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ کی معیشت انسٹیبل ہوتی ہے, دیکھیں بزنس ریکارڈر تو ہے ہی, اکنامکس کے اوپر ہمارا فوکس رہا ہے, اور بزنس ریکارڈر یا آج ٹی وی کی تو یہ مطلب فوٹے رہا ہے کہ ہم معیشت کو ڈسکس کرتے ہیں, کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اگر آپ انٹرسٹ ریٹس آسمانوں کو چھوئیں گے, آپ کا جو شرح سود ہے وہ بالکل انٹالریبل ہو جائے گا. اگر روپے کی قدر گرتی جائے گی, اگر آپ ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں, مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے, ہماری جو عام کاروباری طبقہ ہے, ان کا جو ذریعہ معاش ہے اس کو بالکل ختم کر دیں گے, بے روزگاری حد پہ پہنچ جائے گی, مہنگائی ریکارڈ ہائٹس پہ ہے, تو یہ کون ایسے فیصلے کر سکتا ہے؟ وہ لوگ فیصلے کر سکتے ہیں جو کہ شاید لانگ ٹرم سوچ نہیں رکھتے. اب آج ہم 14 اگست میں 2 دن باقی ہیں, انشاءاللہ ہم وی آر رینیوئنگ ایک اپنا پلیج, اپنی قوم کا, اپنی ریاست کا, اپنی آزادی کا ہم ری افرم کرتے ہیں. لیکن ہم کیا ری بلڈنگ اور ریکوری کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں. ہم ایک حکومت آتی ہے وہ کہتے ہیں پچھلوں والوں نے کیا, پھر دوسری حکومت آتی ہے وہ کہتے ہیں پچھلے والوں نے کیا. اب یہ جو 16-17 مہینے کی حکومت آئی ہے وہ بھی یہی کہتے رہے, ہمیں پتہ ہے پچھلے والوں نے کیا, وی آر ناٹ انٹرسٹیڈ, وی آر انٹرسٹیڈ ان کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, کیا کریکشن کورس ہے کہ نہیں ہے. سو آئی تھنک کہ رادر دین کہ دونوں, آپ بھی سمجھتی ہیں کہ شہباز شریف اتحادی گورنمنٹ جو تھی وہ بھی ناکام رہی؟ دیکھیں اتحادی حکومت کیوں ناکام رہتی ہے؟ پی ٹی آئی کے ٹینیور میں کیا ہوا کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ جی آئیڈیل پپٹس تھے, اور جس قسم کا تجربہ ہوا ہمارے ساتھ, یعنی کہ پہلا تو 1 سال آپ کو پتہ ہے IMF کے پاس ہی نہیں گئے, پھر جو ان کے برینی ایکس تھے جو کہ کچھ ہم ہی لوگوں نے پروموٹ کیا کہ جی یہ ارسطو آ رہے ہیں, ان ارسطو ایک آیا, پھر دوسرا ارسطو آیا, دونوں کو واٹس ایپ میسیجز پہ فارغ کر دیا گیا.
لیکن اس کے بعد جب 16 مہینے کی ایک کولیشن گورنمنٹ بھی آئی, پرابلم کولیشن اور اتحادی گورنمنٹس میں یہ ہوتا ہے, اور لیڈرشپ کا جو فقدان ہے, جب بھی آپ فیصلے کریج کے ساتھ نہیں کرتے, آپ فیصلے اس طرح کے نہیں کرتے کہ جس پہ آپ ڈٹے رہیں, سخت فیصلے کرتے ہیں اور اس سوچ سے کرتے ہیں کہ یہ میرا فیصلہ ہے, آئی نو وٹ آئی ایم ڈوئنگ, اور ہم ایک ہارش کریکشن کرنے جا رہے ہیں, وہ مجھے اس گورنمنٹ میں نہیں دکھائی دی. اور ظاہر ہے کہ جب اتنی اتحادی جماعتیں ہوں گی اور ساتھ ایک فتنہ برپا ہوگا پاکستان میں دوسری طرف, تو آپ کیسے مینیج کریں گے؟ یو نیڈ ویری اسٹرانگ لیڈرشپ اینڈ یو نیڈ اتھارٹی اینڈ یو آلسو نیڈ اے ویری ہارش ویری شارپ کریکشن کورس. اب یہ جو گورنمنٹ آئی ہے, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آج اناؤنس ہو گئے ہیں, کیئر ٹیکر کاکڑ صاحب جو آئے ہیں, اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کافی سخت فیصلے ان کو کرنے پڑیں گے, اور ایک لانگ ٹرم کتنے سخت فیصلے ہوں گے, دیکھیں خود اللہ کا خوف کریں آپ بھی, مزید کتنے سخت فیصلے آپ کو اس لیے کرنے ہوں گے کیونکہ آپ ریپیٹڈلی آئی ایم ایف کے جو ٹارگٹس ہیں ان کو آپ نہیں اچیو کر پا رہے. کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ آپ چاہ رہے ہیں کہ یا آپ اپنا جو ووٹ بینک ہے اس کو کیٹر کریں. اب دیکھیں پچھلے سال کی میں آپ کو ویری کوئکلی, لیکن کیوں کرتے ہیں؟ لیٹ می ویری کوئکلی ٹاک اباؤٹ دا فیکٹ کہ پیٹرولیم ڈویژن سے سمری آئی فیبروری 2022 میں, یہ کولیشن گورنمنٹ آئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد 9 اپریل 11 اپریل کو آ گئی تھی. اب جو سخت فیصلہ کرنا تھا جو آئی ایم ایف کی شرائط میں ہے, چاہے پی ٹی آئی نے آپ کے لیے وہ ایک بوبی ٹریپ چھوڑا ہوا تھا کہ نہیں چھوڑا ہوا تھا, لیکن اگر آپ وہ 3 دن میں فیصلہ کر لیتے, لیکن پہلے 3 مہینے تو آپ اسی بات پہ آرگیو کرتے رہے کہ فائنانس منسٹری کس کے پاس جائے گی. اس کے بعد ایک فائنانس منسٹر جب ہٹا تو دوسرے فائنانس منسٹر پہ کے آنے میں بھی دیر تاخیر ہوئی. اس کے بعد وہی ڈیسیجن جو اب پچھلے ہفتے ہوئی ہے کہ جناب آپ کی آلموسٹ 20 روپے پیٹرولیم کی پرائس بڑھ گئی. بات یہ ہے کہ جب یہی کرنا تھا تو پہلے 5 دن میں آپ کر لیتے, کیونکہ آپ نے کرنا تو تھا, اٹ واز ان دا فائن پرنٹ. ٹھیک ہے, سو یہ جو ڈیسیجنز ہیں, یو ہیو ٹو بی آنیسٹ ود دا نیشن. آپ کو قوم کو کانفیڈنس میں لینا پڑے گا کہ یہ کر لیا ہے ہم نے. اینڈ لائک اینی ہاؤس ہولڈ جب آپ چلاتے ہیں تو آپ کو کانفیڈنس میں لینا پڑتا ہے کہ جی یہ ہمارا بجٹ ہے, یہ ہمارے معاملات ہیں, اس مہینے آپ آئی فون نہیں لے سکتے, اگلے مہینے ہم یہ کریں گے. تو لانگ ٹرم فیصلے آپ کو کرنے پڑیں گے. تنقید جو ہے وہ پی ٹی آئی دور میں اس وقت ظاہر ہے کہ دونوں حکومتوں میں, لیکن وہاں پہ کچھ زیادہ اتنی تلخی کیوں؟ کچھ تو اچھا بھی ہوا ہوگا نا اس دور میں. دیکھیں پی ٹی آئی کے ٹینیور میں آپ کو سچ بتاؤں, میں آنیسٹلی ایک چیز مجھ کو اچھی دور سے اس کا امکان دکھائی دیا تھا. وہ آپ کو یاد ہے وہ جو کامران ماموں کا لڑکا جس نے سعودی اور یو اے ای اور یہاں وہاں سے ہمارے جو پشتون بھائی ہیں جو مزدوری کرتے ہیں ان کو واپس لانا تھا, جو کہ جیلوں میں وہاں پہ بیچارے بہت چھوٹے چھوٹے کرائمز کے لیے, کرائم بھی نہیں آپ کہہ سکتے اس کو, ویزا وائلیشن کی وجہ سے وہ جیلوں میں ہوتے ہیں, وہ بھی ہم نے نہیں دیکھا. تو لٹرلی آپ اگر دوربین لے کے یا مائکروسکوپ لے کے ڈھونڈیں تو مجھے بہت دقت ہوتی ہے یہ ڈھونڈنے میں کہ کیا اچھا کیا پی ٹی آئی کے ٹینیور نے. اور پھر ٹال پرومسز 90 دن میں یہ ہو جائے گا. پرابلم صرف یہ ہے کہ وہ پرومسز نہ کریں. وہ پرومسز ہم نے پچھلے 16 مہینے میں بھی دیکھے اور وہ پرومسز ہم نے پی ٹی آئی کے ٹینیور میں بھی دیکھے. وہ فیصلے نہ کریں, پلیز بی آنیسٹ. ٹھیک. اچھا, اب تو اسٹیک ہولڈرز اور بڑھتے جا رہے ہیں. ترین صاحب جو ہیں وہ بھی ان ایکشن آ گئے اور استحکام پاکستان پارٹی, پھر پرویز خٹک صاحب اپنی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز. پی ٹی آئی کا کیا مستقبل ہے؟ چیئرمین پی ٹی آئی کا کیا مستقبل؟ دیکھیے پی ٹی آئی, دا پی ٹی آئی دیٹ واز پروپیگیٹڈ, جس کے اشتہار چلے تھے, جو دنیا میں جس کو بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے مارکیٹنگ اور برانڈنگ ملی تھی, وہ پی ٹی آئی واز پی ٹی آئی چیئرمین. وہ ایک شخص تھا, اور اگر وہ نہیں ہے شخص تو دیر از نو پی ٹی آئی. الٹیمیٹلی جو شخص ووٹ اٹھاتا ہے اس کو کیمپیننگ کرنی پڑتی ہے. یہی پرابلم تھا پی ٹی آئی میں کہ اٹ واز نیور اے پارٹی, اٹ واز اے ون مین شو. اور جب آپ ون مین شو ہوتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ گھریلو ڈائریز میں سے آپ کو کچھ نسخے نکلیں گے, کیونکہ اسٹرکچر نہیں ہے نا. بنیادی اسٹرکچر جو پارٹی کا اسٹرکچر اگر ہوتا تو کیوں ایک گھریلو خاتون ڈائری کیوں لکھ رہی ہوتی؟ اسٹرکچر ہی نہیں تھا. اور یہی پرابلم ہے کہ آپ کا سیکنڈ ٹیئر تو کیا آپ کا ٹاپ ٹیئر بھی نہیں تھا. پی ایم ایل اے نے بھی وہ سختیاں جھیلی, جیل وغیرہ بھی گئے. اب آپ 100 فلاز گنوا سکتے ہیں مجھے پی ایم ایل این میں, ٹھیک ہے, لیکن ان کی
टॉप टियर लीडरशिप भी थी, सेकंड टियर भी है, उनका फिर भी स्ट्रक्चर है और ये पहली बार नहीं हुआ। जब चाहे ट्रांजिशन हो जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है, शायद खाकान अब्बासी संभाल लेते हैं। अच्छा, उनकी फैमिली बहुत बड़ी है, फैमिली में एक तरफ भी पीढ़ी उनकी पंजाब में भी है और जाहिर है मरियम नवाज शरीफ का अपना एक करिश्मा भी है, उन्होंने जो भी था वो बेड़ा संभाल लिया। इधर पीटीआई चेयरमैन था और पीटीआई चेयरमैन के आगे कुछ नहीं था, और ये बातें उनके मोहसिन, उनके वेल विशर्स होते थे, शहबाज गिल और बहुत सारे लोग थे। मुझे तो जस्ट सीरियस प्रोग्राम है, सीरियस चैनल है, अब आप मजाक, आप जैसे कराची में कहते हैं मजाक कर रहे हैं। चले आगे बढ़ते हैं, बल्कि आगे बढ़ने से पहले मैं एक ब्रेक ले लूं। रेहाम खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। रेहाम, आप और जमाइमा कभी एक ही कश्ती के सवार रही है। मुश्किल के इस दौर में कभी ना कभी जमाइमा का एक ट्वीट आ जाता है चेयरमैन साहब के हक में, लेकिन कहते हैं कि आप बहुत संगदिल वाक़ई हुई हैं। क्या वो कहते हैं ना कि सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। देखिए, अभी मैं कह रही थी कि जश्न आज़ादी आने वाली है और पाकिस्तान को एक रिकवरी की और एक रीबिल्डिंग की ज़रूरत है, और प्रॉब्लम ये है कि जिस फितने ने ख़ुद अपने को दफना दिया हो, बार बार हमारी जो मीडिया है, जब बेचारे शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तब भी आप उनको कवरेज बड़ी कम देते थे, अब वो चले गए हैं। अभी आज नया केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आए, आज भी हम माजी की बातें कर रहे हैं, मेरे माजी की बातें कर रहे हैं। आपको तो पिछले 3-4 साल की भी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं सवाल एवेड नहीं करूँगी। आई थिंक कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ हू आई एम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत अपने को खुश नसीब, खुशकिस्मत, और मैं बहुत इस बात में फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मैं रेहाम ख़ान हूँ और कोई और नहीं हूँ, कोई और ख़ातून नहीं हूँ। मेरा जो मयार है ज़िंदगी गुजारने का, और जो मेरी जिद्दोजहद है, और जो मेरी सेंसिबिलिटी है, जो राह मैंने अपने लिए चुनी है, वो मैं बार बार चुनूँ। तो अगर कोई और कंपैरिजन करना चाहे, ये उन तक है, लेकिन मैं अपने को इस कंपैरिजन की समझती हूँ कि मैं मुस्तहिक नहीं हूँ। मैं समझती हूँ कि कंपैरिजन होना नहीं चाहिए कंपैरिजन। अच्छा, अब ब्रेक पे जाने से पहले आपने कहा कि वो बड़ा लाइटर मोड नहीं, मैं आई एम वेरी सीरियस। आप पीटीआई के एक एक बंदे को जानती? नहीं, मैं शहबाज गिल को पीटीआई नहीं समझती। अच्छा, नहीं, मैं वैसे आई थिंक पीटीआई के साथ भी ज्यादती होगी। शहजाद अकबर और बहुत सारे लोग। नहीं, आप जब नाम लेते जाएं मैं आपको बताती जाऊंगी। पार्टी में प्रॉब्लम यही थी। देखिए, मैंने 2013 में यहीं से आज टीवी से प्रोग्राम किया और मैंने असद उमर साहब को बुलाया। उस वक्त वो बड़े ही वाज अ पोस्टर चाइल्ड एंड आई वाज वेरी इंट्रीग्ड कि कौन है ये असद उमर, क्योंकि मैंने देखा नहीं था, और मैंने उनसे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की बात की। देखें, बाकी पार्टीज आप कहते हैं कि जी उनको आप आर्ग्यू कर ही नहीं सकते, बिकॉज वहाँ पे आप कहते हैं जी मौरूसियत है, एंड देयर अनशेमडली लाइक दैट। लेकिन एक पार्टी जो मिडिल क्लास की पार्टी कहती है कि हम होंगे, एक पार्टी जिसको हम कराची में बैठे हुए, कराची की बड़ी उम्मीदें थी इस पार्टी से, तो वो मिडिल क्लास की नुमाइंदगी हमने कहाँ देखी? वो पीटीआई फाउंडर्स जिन्होंने मैनिफेस्टो बेचारों ने कितनी दिक्कत से लिखा और कितनी उसके ऊपर मेहनत की, बहुत से यंगस्टर्स थे जो बाहर से आए, लेकिन आपने किसको देखा? क्या आपने वो नुमाइंदगी देखी? अब आप जिनके नाम ले रहे हैं, ये तो पता नहीं किस वक्त आए हैं, ये इनको तो मैंने भी कभी नहीं देखा, मैंने तो अपने नजरों से भी इनको कभी नहीं देखा। सो ये भी पीटीआई के साथ एक बड़ी ज्यादती है। लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि आपकी इंटरफेरेंस जो है वो पार्टी मामलात में बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, ये भी कहा जा रहा है। देखिए, कहा तो बहुत कुछ जा रहा था, कहा तो ये भी जा रहा था कि मैं MI6 हूँ, कहा तो ये भी जा रहा था कि जनाब मैं जहांगीर खान तरीन को जनरल सेक्रेटरी लगा रही हूँ, कहा तो बहुत कुछ जा रहा था, लेकिन उसकी एविडेंस क्या थी मैं आपको बता सकती हूँ। और इतनी बड़ी किताब भी मैंने लिखी है जिसमें मैंने ये गुजारिश की है कि ना मैं कभी PTI सेक्रेटेरिएट गई, ना मैं कभी शौकत खानम गई, ना मुझे कभी किसी ने इन्वाइट किया, ना मुझे कोई दिलचस्पी थी, ना मैंने कभी बैठ के इस्तिखारा किया, ना मैंने कभी किसी का फ़ोन उठाया, ना मुझे पता था कि सेनेट में कौन जा रहा है, कौन किस, क्योंकि मेरी कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। अब ये तो हो सकता है कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मेरे शौहर हैं वो एक सर्टन बिज़नेस चलाते हैं, मैं उनको सपोर्ट करती हूँ जहाँ मेरी सपोर्ट की ज़रूरत हो। अब वो जिम एंथुजियास्ट हैं, मैं उनकी वीडियोज़ बनाती हूँ, लेकिन
میں اگر میرا ہسبینڈ کارڈیولوجسٹ ہو تو اس کی جگہ جا کے کوئی آپریشن تو یا ڈاکٹر کا رول تو نہیں نبھا سکتی. تو یہ جو اعتراضات تھے یہ سارا پروپیگنڈا تھا, پی ٹی آئی جھوٹ بنانے میں, فیبریکیٹ کرنے میں بہت زبردست. لگے ہاتھوں میں پوچھ لوں, مس ہو جائے گا, بلیک بیری کے اوپر بڑی بات ہو رہی تھی جناب. بلیک بیری کتاب پڑھ لیں, کتاب پڑھ لیں. آپ پڑھے لکھے لگتے ہیں مجھے, میرا خیال ہے آپ تو پڑھ سکتے ہیں. پی ٹی آئی نے پڑھ لی ہے. دیکھیں یہ تو مجھے میڈل دیں اس پارٹی نے جس نے کبھی اداریہ نہیں پڑھا, کبھی بزنس ریکارڈر اٹھا کے نہیں پڑھا, ان کو بھی میں نے پڑھنے لکھنے پہ لگا دیا ہے. 9 مئی جی ٹھیک ہے, ویری سیریس اس میں کیونکہ یہ جو میں بات کہہ رہا تھا کہ جو جس طریقے سے آپ لوگوں کو جانتی ہیں, یہ بتائیے 9 مئی کو جو کچھ بھی ہوا کیا وہ ایک فطری ریئیکشن تھا, ایک مطلب عوام جو ہے ان کی طرف سے ایک فوری ریئیکشن تھا, یا ایک سازش تھی جو کہی جا رہی ہے؟ آپ چونکہ آپ لوگوں کو اس تمام لوگوں کو جانتی ہیں لہٰذا میں آپ کو بہت کیٹیگوریکلی یہ بتانا چاہتی ہوں اور آپ کے توسط سے آڈینس کو بتانا چاہتی ہوں کہ پہلے زمانے میں ایٹامک بام, ورلڈ وارز ہوتی تھیں, بیٹلز ہوتے تھے, اس کے بعد وہ لگا کہ مشکل ہے تو اسیسینیشنز ہونی شروع ہو گئیں. یہ ایک طریقہ اپنایا جاتا ہے تاکہ کہیں آپ نے کوئی تبدیلی لانی ہو یا کوئی کسی اسٹیٹ کو کمزور کرنا ہو, آپ پراکسی وار کر لیں, اسیسینیشنز کے ذریعے لوگوں کو ہٹا دیں. اب جو ماڈرن وارفیئر ہے وہ یہ ہے کہ آپ خانہ جنگی کر دیں, سول وار کر لیں. 9 مئی کو جو ہوا یہ ہم دیکھ رہے تھے, مجھ جیسے کچھ لوگ 1 سال سے 25 مئی 2022 سے پہلے سے کہہ رہے تھے کہ یہ ہوگا, یہ ہونے جا رہا ہے. ٹویٹس میں, انٹرویوز میں نے باجوہ صاحب کو مخاطب کر کے یہ بات کہی کہ آپ دیکھیں گے ہونے کیا جا رہا ہے. 9 مئی کو جو ہوا ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوا. لوگوں کے ہاتھ میں ہمارے بیچارہ عوام جو ہے وہ اعلی کار بنے, اور یہ اتنی خطرناک سازش ہے, اور یہ میں نہیں سمجھتی کہ خطرہ پوری طرح سے ٹل گیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی the danger is still there, اور اس کو ہمیں بڑی سنجیدگی سے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے, اور اس کو اس سول وار کی جو روش ہے, اس اپرائزنگ کو ملٹری میں کو کرانے کی, ہماری ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے ملٹری کی, اس کو ہٹانے کی جو سازش ہے, بیرونی سازش ہے, اس کے جو کوئی بھی اعلیٰ کار ہیں, اٹ مسٹ بی کرشڈ, اٹ مسٹ بی نپڈ ان دا بڈ. 9 مئی اگر امریکہ میں ہوتا, آپ وہ چھوڑیں, پینٹاگون کو کوئی میلی نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوا ہے ٹرمپ کے سپورٹرز کے ساتھ, کیا ہوا ہے, انڈائٹمنٹ ہوئی ہے ٹرمپ کی, کس بات پہ؟ کیونکہ جناب انہوں نے سینٹ میں گھسنے کی ہمت کی. ادھر آپ کے جی ایچ کیو پہ, آپ کے آئی ایس آئی کے آفیسز پہ, آپ کی نیول بیس پہ لوگ, اور کس قسم کے آڈیوز آ رہے ہیں. اوورسیز پاکستانی جو ہیں, جو ایک بہت بڑا ظاہر ہے کہ ایک بہت ووٹر سپورٹر تو کیا مطلب آپ کہہ لیں کہ وہ ان کی ایک لائکنگ ہے خان صاحب کے ساتھ, وہ کیا وہاں پہ میسج پورا نہیں جاتا یا کیا ہے, وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں مجھ سے اچھی اوورسیز پاکستانیز کی ریپریزنٹیشن کون کر سکتا ہے؟ کیا بتائیے نا پھر ہمیں. میں نے 2013 میں پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں ڈالا. ہم جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, جب تک پاکستان میں آ کے رہتے نہیں ہیں, جب تک آ کے پاکستان میں ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے, اور پھر بھی دیکھیں جس طرح سے میں نے ان لوگوں کو نزدیک سے دیکھا ہے, سیاست کو نزدیک سے دیکھا ہے, میں تو مطلب ایک اور کتاب اوروں کے اوپر بھی لکھ سکتی ہوں. لیکن پی ٹی آئی کے جو سپورٹر بیچارہ وہاں پہ ہے, وہ میرا خیال ہے پریڈومنٹلی تو وہ اوورسیز پاکستانی ہیں جو کہ بہت محب الوطن ہے اور چاہتا ہے پاکستان میں اچھا ہو اور دل سے محبت کرتا ہے, لیکن معصوم ہے, گمراہ کیا گیا ہے پروپیگنڈا کے تھرو. آج آپ پی ٹی آئی کی اس وقت اگر ٹرینڈنگ اٹھائیں اور ہیش ٹیگ اٹھائیں, باقی پارٹیز انکلوڈنگ آئی ایس پی آر ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. جس قسم کا انویسٹمنٹ ہے ان کی سوشل میڈیا پہ, اور مجھے نہیں پتا اس آپ کے اس انٹرویو کے بعد کیا ہوگا. دیکھیں ایگزیکٹلی آپ یقین کریں کہ میری سی این این کی ایک خاتون نے انٹرویو لیا, اس بیچاری کو اتنی ٹرولنگ کی, باہر بیٹھی ہوئی, وہ شی واز اے وائٹ لیڈی جس نے کیا, اس کے ہسبینڈ کو انٹروین کرنا پڑا, وہ رونے پہ آ گئی. جس قسم کی ٹرولنگ اور جس قسم کی ان کی سوشل میڈیا پہ پریزنس ہے, اوورسیز پاکستانی جو معصوم ہے, جس کو نہیں زمینی حقائق کا پتہ, اس کو کیا پتہ. میں نے تو دیکھا ہے نا کہ یہ کون لوگ ہیں. میں نے تو پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا میں بھی نمونے جو آئے تھے ان کو نزدیک سے جا کے دیکھا ہے, ان کے انٹرویوز
دیکھے ہیں, حکومت میں آنے سے پہلے ان کے حالات دیکھے تھے, حکومت کے بعد انہی سیٹس پہ بیٹھا ہوں ان کو دیکھا. صحیح. تو ان اوورسیز پاکستانیز کے اوپر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, ان کو واقعی نہیں پتا. اور پھر ان میں ایک اپرچونسٹ اوورسیز پاکستانی ہے, ایک سرٹن کلاس کا اوورسیز پاکستانی ہے جو سوچتا ہے کہ ہاں یہ ٹرینڈ ہے, اس کے ٹرینڈ کی وجہ سے میں بھی کوئی بڑا ٹک ٹاکر, انفلوئنسر یا شاید سیاست کیپٹلائز کر رہا ہے, اور وہ پی ایم لین کے مقابلے میں, پی 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 کے مقابلے میں ایسا کرنے کی وجہ سے اس کو سپورٹ ملتی ہے, پذیرائی ملتی ہے, شاباشی ملتی ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. لیکن یہ ساری چیزوں میں, ان ساری چیزوں میں جو ایک پیغام جاتا ہے اور لوگوں کے لیے جو جہاں پہ وہ ریلیٹیولی رہتے ہیں, ان ملکوں کے عوام کے اوپر پاکستان کا جو امیج جاتا ہوگا, میرے لیے کاز آف کنسرن وہ ہے. دیکھیے کاز آف کنسرن اگر ہے تو ہم نے کیا کیا. دیکھیے پی ٹی آئی نے جو کچھ کیا اپنی ذات کے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے, لائک اے سیڈ ون مین شو ہے, کیا اس کے لیے. اب یہ جو ایک کلٹ فالوئنگ ہے, اب دیکھیں میں بات یہ کرنا نہیں چاہ رہی تھی کہ جھنڈوں کے ساتھ اب یہ جو ایک سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, یہ کتنی خوفناک بات ہے. لیکن کیا ہم نے پاکستان کے لیے لابینگ کی؟ کیا کسی پاکستانی پولیٹیکل پارٹی نے یہ کبھی سوچا کہ ہم پاکستان کے لیے لابینگ کریں؟ نہیں, کبھی نہیں کی. کشمیر کے لیے لابینگ کریں. انڈیا کو آپ دیکھیں, انڈیا کو آپ اگر دیکھیں تو اس وقت دیوالی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے دیوالی آفیشیل ہالیڈے دی گئی ہے, میرا خیال ہے نیو یارک میں غالباً وہاں پہ دی گئی ہے. اس وقت اگر آپ ان کی ریپرزنٹیشن دیکھیں, یو کے میں ریپرزنٹیشن دیکھیں, انڈین اوریجن پولیٹیشنز دیکھیں, آپ یو ایس میں دیکھیں, کیا ہم اپنی بات سنوا بھی سکتے ہیں؟ اس وقت ایک سائفر کے اوپر ایک ڈرامہ چل رہا ہے, تو ہم نے کبھی پاکستان کے مفاد کو تو آگے رکھا ہی نہیں, کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں رکھا. جی تمام سیاسی جماعتیں اور تمام پاکستانی جو ہیں, چاہے وہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں یا اوورسیز پاکستانی ہیں, ہم صرف اور صرف پاکستان کے لیے سوچیں, کیونکہ صحیح سمت یہ سوچ ہی ہم میں لے کر آئے گی, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ منزلیں آسان ہوں گی, راستے جو ہیں وہ کھلیں گے. ریحام خان ہمارے ساتھ آج موجود رہیں, اور آج کے پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو.